अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 26 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 2 दिन तक बेहतर हवा के मियार के बाद कौमी दारकूमत दिल्ली में हवा का मियार फिर से बिगड़ गया है। आज ख़राब ज़ुमरे में रिकॉर्ड किया गया। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज पीर की सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 पर रिकॉर्ड किया गया। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव जारी है, मौसम ने भी तब्दीली के आसार दिखाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि दर्जे हरारत में इजाफा और सर्दी में आहिस्ता आहिस्ता कमी होने लगी है। दर्जे हरारत में तब्दीली वाज़ेह हो रही है। रियासत उत्तराखंड में आज यकसा सिविल कोड नाफिज होने जा रहा है। उत्तराखंड पहली रियासत बनने जा रही है। यह मुतनाज़ा कानून वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दौरे से ऐन क़ब्ल आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे नाफिज किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। ये कानून रियासत से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के बाशिंदों पर भी लागू होगा। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना इसकी एक मिसाल है। महाकुंभ में मुनक़िदा एक मजहबी प्रोग्राम में सनातन वेदक राष्ट्र के क़याम के लिए एक करारदाद मंजूर की गई। यती नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की सेक्रेटरी आदित्य त्यागी ने यह बात बताई। श्री पंजा दशनम जोना अखाड़े के बैनर तले ये 2 रोज़ा धर्म संवाद मुनक़िद हुआ, जो इतवार की शाम ख़त्म हुआ। त्यागी ने अदा किया कि इसमें हज़ारों साधुओं ने हिस्सा लिया। स्वामी नरेंद्र आनंद सरस्वती ने धर्म संवाद की सदारत की, जिसमें मुबैना इस्लामी जिहाद की वजह से दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे मज़ालिम पर तशवीश का इजहार किया। सरस्वती ने हिंदू बरादरी से कहा है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं और बांग्लादेश में हिंदुओं के हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। सरस्वती ने पूरे संत समाज से कहा कि वक्फ बोर्ड को फौरी मनसूख कर देना चाहिए। इस प्रोग्राम में जूना अखाड़े के सरपरस्त महंत हरिगिरी महाराज ने सनातन धर्म की हिफाजत के लिए दासना देवी मंदिर के मुतनाज़ा पुजारी यती नरसिंहानंद के इक़दामात के तायद का ऐलान किया। यती नरसिंहानंद ने कई मुतनाज़ा बयानात दिए हैं। इसे जून 2022 में ऐसे ही बयानात के लिए गिरफ्तार किया गया था। त्यागी ने बताया कि हज़ारों संतों और भक्तों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ किसी धर्म या ज़ात के लिए नहीं है, ये तमाम मज़ाहिब, तहजीबों और नस्लों का संगम है। उन्होंने कहा कि इस तनाजुर में सनातन धर्म कौमी धर्म है। आदित्यनाथ ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि महाकुंभ के जरिए इत्तेहाद का पैगाम दिया जा रहा है, इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन धर्म पर तनकीद करते हैं, इन्हें यहाँ आकर देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन्हें धरत राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की जानिब से राष्ट्रपति भवन में इतवार की शाम तरतीब दिए गए इस्तकबालिया में जनूबी हिंद के पकवान और तहजीबी किरदार नुमायाँ किए गए। इस एट होम में यौम जमहूरिया परेड के मेहमान खुसूसी और इंडोनेशिया के सदर सुबियांतो, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कई मरकज़ी वज़रा, आला सिविल, फौजी व पुलिस अहदेदार और सिफारतकारों ने शिरकत की। 5 जनूबी रियासतों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला से एक जोड़े ने अपनी मादरी ज़बानों में मेहमानों का इस्तकबाल किया। वो अपने इलाक़े के रिवायती लिबास में मौजूद थे। इस्तकबालिया के खुसूसी मदोइन में ड्रोन, देदियान, कामयाब ख़वातीन, कुदरती काश्तकारी करने वाले किसान और कामयाब माज़ूरीन शामिल थे। इन रियासतों के मौसीक़ानों ने मुख्तसर मुज़ाहरा भी पेश किया। उन्होंने अपने पर्चेजात की भी नुमाइश की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले के तराल में 35 साल में पहली मरतबा कौमी तिरंगा लहराया गया और 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर वहाँ हुब्बुल वतनी के गीत बजते रहे। तराल को किसी वक्त अलायदगी पसंद का मरकज़ समझा जाता था। PDP रुकने असम्बली रफ़ीक नायक ने तकरीबन 1000 अफराद के साथ यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत की। जनूबी कश्मीर के इस टाउन के रिहायशियों ने बताया कि शायद ये पहला मौका है कि तराल चौक पर यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। अलामती तौर पर एक बुज़ुर्ग और एक नौजवान और एक बच्चे ने मिलकर कौमी परचम लहराया। इस तरह उन्होंने मुल्क के तईं 3 नस्लों के इत्तेहाद और अहद की नुमाइंदगी की। वक्त में यकसानियत के लिए हुकूमत ने तमाम सरकारी दफातर और कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के खुसूसी इस्तेमाल के लिए जामे क़वायद वज़ा किए हैं। वज़ारत उमूर सारिफीन ने 14 फरवरी तक अवाम से राय मांगी है। ड्राफ्ट रूल के मुताबिक IST तमाम शोबों में लाजमी होगा। हुकूमत की पेशगी इजाज़त से बाद मखसूस शोबों जैसे फल्कियात और साइंटिफिक रिसर्च को इस्तिस्ना दिया जाएगा।
مغل شہنشاہ شاہجہاں کے 370ویں عرس کا آغاز عمل میں آیا۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ شاہجہاں اور ان کی شریک حیات ممتاز محل کے مزاروں پر چادر پیش کی گئی۔ محکمہ آرکیالوجی کے سینئر کنزرویشن اسسٹنٹ برائے تاج محل پرنس واجپئی نے بتایا کہ تاج عرس کمیٹی اور محکمے کے ملازمین نے 2 بجے دن تہہ خانے میں واقع مزار کو کھولا اور شاہجہاں و ممتاز محل کی مزاروں پر چادر چڑھائی گئی۔ اس دوران فاتحہ خوانی اور دعائیں کی گئی۔ اصل گنبد کے باہر قوالوں نے صوفیانہ کلام پیش کیا۔ شاہجہاں نے 1631 عیسوی میں تاج محل تعمیر کرایا تھا تاکہ اپنی محبوب شریک حیات ممتاز محل کا مقبرہ بنا سکے۔ اس کے اندر ایک مسجد اور ایک گیسٹ ہاؤس بھی واقع ہے۔ عہدیدار نے بتایا کہ شاہجہاں کا عرس منگل تک جاری رہے گا۔ سیاحوں کو آج پیر کے دن 2 بجے کے بعد تاج محل کی مفت سیر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ منگل کے روز دن بھر سیاحوں کو مفت داخلہ دیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر پولیس تاج سیکورٹی سید عریب احمد نے بتایا کہ سیاحوں کی زیادہ تعداد میں آمد کے پیش نظر وسیع تر سیکورٹی انتظامات کیے گئے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے گجرات کے دوارکا میں مسجد، درگاہ اور قبرستان کی بلڈوزر سے انہدامی کارروائی کی سخت مذمت کی۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے دوارکا کے واقعے پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ گجرات کے دوارکا میں انہدامی کارروائی اور مسماری کا نشانہ مسلمانوں، ان کی عبادت گاہوں اور قبرستانوں کو بنایا گیا۔ اس طرح سے گجرات حکومت نے ڈھٹائی کے ساتھ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ مسمار شدہ قبرستان اور درگاہ کو سرکاری ریکارڈ میں تسلیم کیا گیا تھا۔ حکومت نے کبھی بھی ان کی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ قدرتی انصاف کے اصولوں پر عمل کیے بغیر یہ انہدامی کارروائیاں کی گئی۔ اسدالدین اویسی نے اسے انتہائی قابل مذمت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان انہدامی کارروائیوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مودی حکومت وقف بل میں ترمیم کیوں کرنا چاہتی ہے اور تحفظ اوقاف کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ حلقہ اسمبلی مصطفیٰ آباد شمالی دہلی کی ایک اہم سیٹ ہے۔ اس سیٹ سے عام آدمی پارٹی کے امیدوار عادل احمد خان میدان میں ہیں۔ موجودہ رکن اسمبلی حاجی یونس کو ٹکٹ نہ دے کر عادل احمد خان کو میدان میں اتارا گیا۔ وہیں بی جے پی نے کرول نگر کے رکن اسمبلی موہن سنگھ کی سیٹ بدل کر انہیں اس بار مصطفیٰ آباد سے میدان میں اتارا ہے، جبکہ دہلی فسادات کے ملزم طاہر حسین AIMIM سے میدان میں ہیں۔ وہیں علی مہدی کانگریس سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ علی کانگریس کے سابق رکن اسمبلی حسن احمد کے بیٹے ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ یہاں اصل مقابلہ عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان ہے۔ عام آدمی پارٹی امیدوار عادل احمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مصطفیٰ آباد سے امیدوار کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہائی کمان نے کیا تھا۔ کانگریس پیسے سے الیکشن لڑ رہی ہے، وہ اپنی جمع پونجی بھی نہیں بچا پائیں گے۔ AIMIM کے امیدوار کو لے کر انہوں نے کہا کہ آباد کی شیروانی جہاں بھی جاتے ہیں سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دہلی کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس کے ریچارج کوپن ہیں۔ کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، ایک طرف عام آدمی پارٹی کے ساتھ ہے اور دوسری طرف بی جے پی ہے۔ یہ جمہوریت ہے، کوئی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ منوج تیواری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی بار ہم بٹ گئے تھے، اس بار ہم نہیں بٹیں گے، اس بار ہمیں ہر برادری سے ووٹ مل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ پچھلی بار ہم یہاں سے ہار گئے تو یہاں پر دنگے ہوئے، اس میں بے قصور لوگ مارے گئے، اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اس بار ہم بٹیں گے نہیں۔ ریاست تلنگانہ میں 76ویں یوم جمہوریہ تقاریب کا روایتی جوش و خروش کے ساتھ انعقاد عمل میں آیا۔ حیدرآباد میں پریڈ گراؤنڈ پر یوم جمہوریہ کی شاہانہ شان تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں گورنر جشنو دیو ورما نے قومی پرچم لہرایا اور خطاب کیا۔ اضلاع میں کلکٹرز نے قومی پرچم لہرایا۔ گورنر جشنو دیو ورما نے پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد پر رنگا رنگ پریڈ کی سلامی لی اور نمایاں خدمات پر پولیس اور سول عہدیداروں کو اعزازات پیش کیے۔ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرامارکا، اسپیکر قانون ساز اسمبلی جی پرساد کمار، صدر نشین قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی، ڈپٹی چیئرمین بنڈا پرکاش مدیراج، ریاستی وزراء کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، ٹی ناگیشور راؤ، پونم پربھاکر، رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان، حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، نائب صدر نشین تلنگانہ پلاننگ بورڈ ڈاکٹر جی چنا ریڈی، چیف سیکرٹری شانتی کماری کے علاوہ عوامی نمائندوں اور پولیس و سول کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر جشنو دیو ورما نے ریونت ریڈی حکومت کی ستائش کی اور کہا کہ تلنگانہ میں فلاحی اسکیمات کے ذریعے غریب خاندانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حسین ساگر میں اتوار کی رات 2 کشتیوں میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پیپلز پلازا نیکلس روڈ پر بھارت ماتا مہا آرتی پروگرام کے حصے کے طور پر پٹاخوں کی وجہ سے حسین ساگر میں 2 کشتیوں میں آگ لگ گئی۔ آگ ایک کشتی سے دوسری کشتی تک پھیل گئی اور دونوں کشتیوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ اس حادثے میں 15 افراد کرشماتی طور پر محفوظ رہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر حسین ساگر کے قریب عوام کی کثیر تعداد موجود تھی، لیکن آگ ہجوم تک نہیں پہنچی۔ کشتی میں کتنے افراد سوار تھے اس بات کا ابھی پتہ نہیں چلا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔
ایک اطلاع کے مطابق 2 افراد زخمی بتائے گئے ہیں جنہیں گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ گورنر جشنو دیو ورما نے IAS عہدیدار مشرف فاروقی صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر تلنگانہ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کو نمایاں خدمات پر اعزاز عطا کیے۔ پریڈ گراؤنڈ پر منعقدہ تقریب میں گورنر کے ہاتھوں مشرف فاروقی نے ایوارڈ حاصل کیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونتر ریڈی اور چیف سیکرٹری شانتی کماری اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ یہ ایوارڈ حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات پر مؤثر عمل آوری کے لیے عہدیداروں کو پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران نمایاں کارکردگی پر یہ ایوارڈ پیش کیے گئے۔ حکومت کی گروہ جوتی اسکیم کے تحت مستحق غریب خاندانوں کو 200 یونٹ ماہانہ مفت برقی سربراہی کی جا رہی ہے۔ مشرف فاروقی نے اسکیم کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا اور فی الوقت 25,63,000 خاندانوں کو اسکیم سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ذریعے تلنگانہ کی یونیورسٹیز پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قواعد میں تبدیلی دراصل تہذیب پر حملہ ہے اور دستور ہند میں تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریونت ریڈی آج ڈاکٹر BR امبیڈکر اوپن یونیورسٹی میں دستور ہند کے محمد ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قواعد میں تبدیلی دراصل ریاستی یونیورسٹیز پر کنٹرول حاصل کرنے کی سازش ہے۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر نے دستور ہند میں مرکزی اور ریاستی حکومت کے اختیارات کے علاوہ دونوں کے مشترکہ امور کی نشاندہی کر دی ہے۔ مرکزی حکومت UGC قوانین میں تبدیلی کے ذریعے ریاستی حکومت کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اور کونسل میں یوم جمہوریہ کی 76ویں تقاریب کا شایانہ شان انعقاد عمل میں آیا۔ اسپیکر جی پرساد کمار نے اسمبلی کے احاطے میں قومی پرچم لہرایا اور مہاتما گاندھی ڈاکٹر BR امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قانون ساز کونسل کے احاطے میں صدر نشین جی سکھیندر ریڈی نے قومی پرچم لہرایا اور مجاہدین آزادی کو خراج پیش کیا۔ قائدین نے دستور کی تیاری اور اس کے نفاذ میں ڈاکٹر امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں کے رول کی ستائش کی۔ اس موقع پر مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر BR امبیڈکر کے پورٹریٹس پر گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ یوم جمہوریہ تقریب میں ڈپٹی چیئرمین بنڈا پرکاش مدیراج، ارکان کونسل جناب عامر علی خان، B دیانند، نرسار ریڈی، وانی دیوی، AVS ریڈی، سابق رکن کونسل P رویندر، لیجسلیٹر سیکرٹری ڈاکٹر V نرسمہا چاریلو اور دوسرے موجود تھے۔ پر اسپیکر اور صدر نشین کونسل نے تلنگانہ عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے عوام کی ترقی اور ریاست کی بھلائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نارائن پیٹ ضلع کے کوزگی منڈل میں حکومت کی 4 نئی اسکیمات کا آغاز کیا اور استفادہ کنندگان میں امدادی رقم کے چیک تقسیم کیے۔ ریاست بھر میں آج سے 4 نئی اسکیمات پر عمل آوری کا آغاز ہو گیا ہے، جن میں ریتو بھروسہ اندرما، آتمیا بھروسہ اندرما ہاؤسنگ اور نئے راشن کارڈز کی اسکیم شامل ہے۔ کورنگل اسمبلی حلقے کے تحت کوزگی منڈل کے چندرونچا گاؤں میں چیف منسٹر نے 734 کسانوں میں ریتو بھروسہ اسکیم کے چیکس تقسیم کیے، جبکہ اندرما ہاؤسنگ کے تحت 11 کروڑ 80 لاکھ کے چیکس تقسیم عمل میں لائے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ آج 27 جنوری سے کسانوں کے اکاؤنٹ میں ریتو بھروسہ اسکیم کی امدادی رقم جمع کرائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی توقعات کے مطابق پرجا پالنا کے تحت مسائل کی یکسوئی کے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد سے 2022 تک کوڈنگل اسمبلی حلقے کو ترقی میں حصہ داری نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف منسٹر آنجانی YS راجشیکھر ریڈی نے کسانوں کو مفت برقی سربراہی اسکیم پر عمل کیا اور برقی کے بقایا جات معاف کیے گئے۔ UPA دور حکومت میں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کسانوں کے 72,000 کروڑ کے خرچات معاف کیے۔ تلنگانہ حکومت نے انتخابی وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے 22,50,000 کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک کے خرچات کی معافی کے لیے 21,000 کروڑ جاری کیے۔ ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں 7,000 کروڑ روپے کسانوں کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کیے گئے۔ حکومت نے اقتدار کے پہلے سال 55,145 سرکاری جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے اور زرعی شعبے کو 24 گھنٹے مفت سربراہی کے علاوہ 200 یونٹ مفت برقی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر کی سربراہی پر عمل کیا گیا۔ حیدرآباد میں یوم جمہوریہ کے موقع پر ڈسٹرکٹ کلکٹر انودیپ دور شیٹی IAS نے الیاس احمد ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کو ان کی شاندار خدمات اور عوامی خدمت کے لیے وقف ہونے پر اعزاز سے نوازا۔ یہ ایوارڈ تقریب ضلع ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ یوم جمہوریہ کی تقریبات کے دوران منعقد کی گئی تھی۔ الیاس احمد کو اقلیتی کمیونٹیز کی ترقی کو یقینی بنانے اور فلاحی پروگراموں کو نافذ کرنے میں ان کی نمایاں کوششوں کے لیے اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کلکٹر انودیپ نے الیاس احمد کی کاوشوں اور فلاحی پروگراموں کی ستائش کی اور کہا کہ کمیونٹیز کی ضروریات کو پورا کرنے اور عوامی خدمت میں ایک معیار قائم کرنے میں عزم اور محنت کی ان کی کوششوں کو سراہا۔
یوم جمہوریہ کی تقاریب تلنگانہ بھر میں بڑے پیمانے پر منائی گئی۔ وزراء، عوامی نمائندوں و ضلع کلکٹروں نے ترنگا لہرایا اور مقامی تقریب میں بھی حصہ لیا۔ شہر حیدرآباد کے بھی کئی مقامات پر عوام کی جانب سے یوم جمہوریہ تقریب منائی گئی اور اہم چوراہوں پر ترنگا لہرایا۔ یوم جمہوریہ کی تقریبات تلنگانہ وقف بورڈ کے زیر اہتمام نامپلی حج ہاؤس میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر پرچم کشائی کی تقریب چیف ایگزیکٹو آفیسر اسد اللہ کی قیادت میں انجام دی گئی۔ تقریب میں اسسٹنٹ سیکریٹری قاضی سید نور اللہ فاروقی، عارفی محمد منصور احمد، امیر احمد، MRO آصف علی سمیت دیگر عملہ کے اراکین نے شرکت کی۔ ٹیم نے تقریبات کے لیے ایک منظم انتظام کو یقینی بنایا تھا جو اتحاد اور حب الوطنی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس موقع نے دین کی اہمیت کو اجاگر کیا اور قومی اقدار کو برقرار رکھنے میں وقف بورڈ کی وابستگی کو نمایاں انجام دیا۔ شہر کے مختلف مقامات پر بھی قومی پرچم کشائی انجام دی گئی۔ مقامی عوام کی جانب سے گنگا جمنی تہذیب کا بھی نظارہ پیش کیا گیا۔ کئی علاقوں میں ہندو مسلم اتحاد نے یوم جمہوریہ تقریب میں حصہ لیا اور پرچم کشائی انجام دی۔ اسی طرح کا واقعہ فتح دروازے کے پاس 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر مقامی افراد کی جانب سے محمد شاہد کے زیر سرپرستی قومی پرچم کشائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر مقامی سوشل ورکر محمد شاہد نے یہاں موجود گاندھی کے پتلے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا۔